अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के पिन कमेंट में आपको राजा स्कॉट का लिंक मिलेगा, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जिसने अभी तक नहीं किया, जो भी मेरी कम्युनिटी है छोटी बड़ी, उस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, बात करूँगे आज कि क्या तहरीक इंसाफ एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है। साथ साथ फिर ऐवान सदर में आज बड़ी सियासत हुई है जनाब, बड़े खापे चले हैं। एक 12 कोर्स मील दिया गया है सरकारी पैसे से लोगों को, किस लिए, उस पर भी बात करेंगे। फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई जी, मोहसिन नकवी साहब ने जो झूठ फरमाया है उस पर भी बात करेंगे। और सहाफत का गंगू तेली अब अवामी राज लगाने आ रहे जी। इकरारुल हसन साहब ने पार्टी बना ली है, वो पार्टी लगाने लगे हैं जनाब। तो इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं बिलावल साहब की। मेरे प्यारे बिलावल साहब, जो कि एक भुट्टो भी हैं और जरदारी भी हैं, उन्होंने जनाब आज सिंध की जो परफॉर्मेंस है, सिंध ने जो इनकलाब ले आया है, उस पर एक तवील खिताब फरमाया। अच्छा, अब वो करें, उनकी पार्टी की हुकूमत है सिंध में, कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सच्ची बातें बताई होंगी, गलत बात हो सकती है, इस पर डिबेट की जा सकती है। जिस चीज़ पर डिबेट नहीं है वो ये है कि एक सियासी पार्टी के इवेंट को या एक हुकूमत के इवेंट को ऐवान सदर में होस्ट किया गया। वैसे तहरीक इंसाफ के टिड में वट फिरते थे ये आरिफ अलवी साहब के ऊपर, ये सियासी सदर है, ये है वो सियासी सदर हैं। तो लेकिन आज एक इवेंट, बिलावल साहब ऑल द वे फ्रॉम कराची इस्लामाबाद पहुंचे, साथ शाजिया मरी साहिबा भी थी, शर्जील मेमन साहब भी थे, चंद साहब भी थे, केपीके के गवर्नर कुंडी साहब भी एक नुक्कर में लग के बैठे हुए थे, शहजाद रॉय साहब भी वहाँ पर थे, काफ़ी सारे सहाफ़ी भी थे। और मज़े की बात है कि अवाम के पैसे से ये इवेंट एक किया गया, और साथ ही साथ जनाबे वाला इस इवेंट के बाद एक लैविश किस्म का वड्डा खाना खिलाया गया सारों को, जिसमें एक सरकारी हाजन नवा सहाफ़ी ने तोन के दबा के खाया। गाजर के हलवे थे, मुख्तलिफ़ किस्म की पेस्ट्रियाँ थी, फ्राइड राइस थे, सीख कबाब थे, बारबेक्यू था, चिकन मलाई बोटी थी, एक चिकन का सालन था, और इस तरह के मुख्तलिफ़ तरह के खाने। ज़्यादा खोए वाला गाजर का हलवा जो है, कुछ सहाफ़ियों ने सही उस पर हाथ साफ किया, रगड़ा मारा, रगड़ के रख दिया हलवे को। मैं कहता हूँ हलवे पे जलवा पै गया उधर। मैं सोच ये रहा था कि जनाब ये सिंध की अकॉम्प्लिशमेंट सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं बता सकती, और सिंध में क्यों नहीं बता सकती। ऐवान सदर इस काम के लिए क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्या ऐवान सदर एक सियासी पार्टी का अब वो मैदान बन के रहेंगे, वहाँ पर बैठ के वो सियासत चमकाएं? क्या ऐसा होना चाहिए था? इस वक्त जब गुर्बत की सतह पाकिस्तान में आधी से ज़्यादा आबादी जो गरीब है, वहाँ पर ऐसे गाजर के हलवे खोए पा के और बारबेक्यू मलाई बोटियाँ और जी चिकन सीख कबाबों की दावतें, वो भी सरकारी पैसे से, बिलावल साहब को अपने पैसे से देना चाहें कोई दावत शावत ज़रूर दीजिए। ये तो वफाक के पैसे सदर साहब के उधर ऐवान सदर में दावतें हो रही हैं, किस लिए? सदर का क्या काम है करने को? और ऐसे वक्त में जब सदर साहब मुल्क में है नहीं, ये डायनेस्टिक पार्टी का ये प्रॉब्लम होती है ना कि सदर साहब मुल्क में है नहीं, लेकिन क्योंकि वो बिलावल साहब के अबू हैं, तो बिलावल साहब सदर ऐवान सदर में जो मर्जी इवेंट रख सकते हैं। कायम मुकाम सदर मेरा ख्याल है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, तो वो भी पीपल्स पार्टी के हैं, तो उन्होंने क्या चू चरा करनी होगी? उनको तो ऑर्डर आया होगा, भाई ये इवेंट है, चलो शाबाश अरेंज करो इसके लिए। हो सकता है खोया उसने गिलानी साहब ने खुद ही ऊपर डाला हो गाजर के हलवे में। आखिर में अक्सर मैं कोशिश करता हूँ तो कि गाजर का हलवा अगर बने घर में, तो खोया जो है ना वो मैं अपने लिए थोड़ा बचा के रख लूँ और एंड में ज़्यादा डालूँ। हो सकता है उन्होंने ना बिलावल साहब की प्लेट के लिए ज़्यादा खोया हो। कुछ सहाफ़ियों ने वहाँ पर बिलावल साहब की जो तारीफ़ें की कि आपने ज़बरदस्त हो गया, ये हो गया, वो हो गया और ऐसा हो गया, वो सुन के बहुत सारे लोग शर्मिंदा भी थे, जिन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा जी हमें शर्मिंदगी होगी क्या? तो ये कैसे मुनाफ़कत, सियासी मुनाफ़कत पीपल्स पार्टी की देखिए कि जो चीज़ आरिफ अलवी साहब करते तो ये इनके पेट में वट जो बिलावल साहब के फुटता जमहूरियत का और ऐवान सदर का तकद्दुस पामाल हो जाता, तो आज जो उधर धमाले डालते रहे सारे पीपल्स पार्टी वाले, गाजर के हलवे पे लड़ते रहे, वो क्या था? ये अवाम की तजलील है, अवाम की शऊर की तजलील है। और क्या अवाम के वोट की वैसे तजलील हो रही है? मैंने सुबह दिन वाले वीलॉग में आपको बताया था कि जनाब हो सकता है कि महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन ना हो, हमें कुछ मालूमात ऐसी मिली थी, तो वो नहीं हुआ महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन। पिटीशन इख्तियार की जा रही मेरी इतलात के मुताबिक, और वो एक बाबा, बेकार बाबा E11 से उसको निकाल के लेके आया गया है, और फिर उसको कहा गया है कि चल बेटा पिटीशन फाइल कर। तो अकबर एस बाबर साहब एक पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं, उनसे जल्दी में तैयार नहीं हो सकी, तो इसलिए अयाज सादिक साहब आज मसरूफ़ रहे
اور محمود خان اچکزئی کی تقرری کا نوٹس نہیں کر سکے۔ اب کسی نے میرے سے پوچھا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کر دیں نہیں کریں نہ کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے آپ یہ سمجھائیے ذرا کیا فرق پڑے گا؟ اور محمود خان اچکزئی لیڈر آف دا اپوزیشن بن گیا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے یہ تو تھوڑی سی بھی چیزیں، اس سے ایاز صادق صاحب خود ننگے ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے حوالدار ہونے کا جو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے اچکزئی صاحب نے، اس کو خراب کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں سپاہی ہوں، حوالدار نہیں ہوں۔ حوالدار میں پھر کوئی بلا شلا لگا ہوتا ہے، میرے میں کوئی بلا نہیں، فیتیاں لگی ہوئی ہیں صرف۔ اس سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ بے معنی ہے، یہ عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ عوام کی آواز نہیں ہے، یہ عوامی مسائل کے لیے نہیں ہے۔ ربر سٹیمپ پارلیمنٹ کی جو اصطلاح یوز کی جاتی ہے، دس از ٹوٹلی از اے ربر سٹیمپ پارلیمنٹ، یہ بس ٹھپے لگانے کے لیے بیٹھا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج اسپیکر اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے اور عوامی تائید سے محروم ایک ایوان ہے جو کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا خرچہ پاکستانی قوم جس کے اوپر کر رہی ہے، حاصل وصول کچھ نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں کیا؟ فی الحال معاملات ایسے نظر نہیں آتے۔ 8 فروری کے احتجاج سے بہت ڈرے ہوئے ہیں حکومت، اور پریشر میں ہے کہ 8 فروری کا احتجاج کسی بھی طریقے سے ناکام کروانا ہے۔ اس کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو انگیج بھی کیا جا رہا ہے، لالی پاپ بھی دکھایا جا رہا ہے، تحریک انصاف کو ڈنڈا بھی دکھایا جا رہا ہے۔ اس پر کسی آگے والے ویلاگ میں ضرور گفتگو کریں گے۔ اچھا جناب، آج سویرے سویرے نقوی سرکار نے ایک اور بھی شرلی چھوڑ دی۔ نقوی سرکار جو ہیں ان کا نام ہے محسن نقوی صاحب۔ کسی زمانے میں ایک صحافی ہوتے تھے، پھر اچانک یہ امیر ترین آدمی ہو گئے، چینل ہو گیا، پھر نیٹ ورک کے مالک ہو گئے، پھر یہ پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بن گئے، پھر یہ انٹیریئر منسٹر بن گئے، پھر یہ سینیٹر بن گئے، چیئرمین پی سی بی بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے۔ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، اتنا ٹیلنٹ ہے ان میں کہ اتنا ٹیلنٹ تو ہو ہی نہیں سکتا، کہیں بھی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے آج بتایا کہ جی پاکستانی پاسپورٹ کا نمبر جو تھا وہ 26واں تھا، 126واں تھا، اس بار 98 نمبر ہو گئے، تو ہم نے اتنے 38 درجے ہم نے ترقی کر لی، 28 درجے ہم نے ترقی کر لی، پاسپورٹ کی عزت بحال کرا لی۔ اب میں نے کہا جی یہ تو تباہی مچ گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم اتنی ترقی کر گئے۔ تو ہم پھر ہینڈلیز کی جو پاسپورٹ انڈیکس اس پہ گئے تو پتہ مجھے یہ چلا کہ 126 نمبر تو پچھلے سال بھی نہیں تھا، 103 تھا یا 101 تھا، اور 126 نمبر تو ہے ہی نہیں۔ اور اس بار ٹوٹل ممالک ہی 101 ہے، تو 126 آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کئی ممالک جو ہیں وہ ایک ہی اسپاٹ پہ 2-3 ملک بھی آ جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جناب کہ ہمارا نمبر ہے 98، نمبر وائز ہم 2 درجے اوپر آئے ہیں، شاید 2 یا 3، لیکن بیسیکلی امپیکٹ ہمارا کم ہوا ہے۔ پچھلے سال ہمارا سکور جو تھا پاسپورٹ کا وہ تھا 33۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاکستانی پاسپورٹ، جو پاسپورٹ میں ہولڈ کرتا ہوں، 33 ملکوں میں بغیر ویزے کے جا سکتے تھے۔ اس بار ہمارا جو نمبر ہے وہ ہے 31۔ اس کا مطلب ہے میں صرف 31 ممالک میں بغیر ویزے کے جا سکتا ہوں۔ یہ پاور ہوتی ہے پاسپورٹ کی۔ ہمارا تھرڈ ورسٹ یا فورتھ ورسٹ پاسپورٹ ہے، یمن کے ساتھ ہے، جنگ زدہ ممالک کے ساتھ ہمارا پاسپورٹ ہے، جس کی ٹکے کی عزت نہیں ہے۔ مطلب ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ پرتگال کے یا برطانیہ کے، کینیڈا کے، یورپ کے، آسٹریلیا کے پاسپورٹ لینا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے حکمران بہت سارے وہ بیرون پاسپورٹ لیتے ہیں۔ ہمارا جو وزیر اعظم کو جو انٹرنیشنل ترجمان ہے اس کا پاسپورٹ کینیڈین ہے، اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے۔ مشرف زیدی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو باقی آپ خود سمجھدار ہیں کہ اس کے پاس کتنے پاکستانی پاسپورٹ ہیں، نہیں ہے۔ لیکن میں صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ فیکٹ چیک کرنا۔ یہ حکومت جس دلیری دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتی ہے، جس طرح منہ چک کے جھوٹ بولتی ہے، آپ بہت سارے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے کئی حکومتیں ایسے سوچ کے لوگ ویسے اللہ سے ڈر کے بارے اتنا جھوٹ نہیں بولتے، لیکن یہ حکومت ہے کہ جھوٹ کے علاوہ یہ کچھ بولتی نہیں۔ اچھا جناب، ساتھ آپ کو بتائیں جناب کہ گنگو تیلی آج اقرار الحسن صاحب نے اپنی پارٹی لانچ کر دی۔ میں بالکل چھوٹی سی بات کر دی، اقرار الحسن صاحب نے پارٹی لانچ کر دی ہے اپنی، جناب بڑی زبردست بات ہے۔ میں نے ایک صاحب کو فون کیا، میں نے کہا جی آپ اس تقریب میں تھے جہاں پر پارٹی لانچ ہوئی ہے؟ میں نے کہا چائنا کا جھنڈا تھا۔ انہوں نے کہا جی چائنا اور ٹرکی مکس تھا، کوئی لال ہے جی، لال ہے ہو گئی ہے ان کی۔ تو میں نے کہا جی کیا آپ نے محسوس کیا، کیا آپ نے سمجھ آئی آپ کو؟ تو ان صاحب نے مجھے ایگزیکٹ یہ تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ یہ بول سکتے ہیں، بتا دیجئے گا کہ جناب مجھے کیا سمجھ آنی تھی۔ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک اقرار الحسن صاحب کو بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، وہ ٹائم ہی ضائع کیا انہوں نے ہمارا۔ ابھی تک اس پارٹی کا کوئی مقصد، کچھ کیسے چلے گی کیسے نہیں چلے گی، یہ سمجھ نہیں آیا۔ بس وہ بنا دی ایک پارٹی، ایک جھنڈا سا دکھا دیا اور پارٹی لانچ ہو گئی، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب یہ عوامی راج کی پارٹی کی بات کر رہے تھے کہ عوامی راج لگا دیا ہم نے اور عوام راج کرے گی اب
عوام کا ہی سب کچھ ہوگا، تو کہہ رہے ہیں کہ جی نوجوان قیادت کو طاقت میں لے کے آنے کی باتیں کر رہے تھے، تو چند ایک ہاتھ باندھے ان کے آس پاس نعرے لگانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے نوجوان، لیکن اقرار الحسن صاحب نے ڈائس سے ہٹنے کی زحمت ہی نہیں کی، اپنی پارٹی کے کسی بندے کو بولنے ہی نہیں دیا، تو ایک شخصیت کو ہٹانے آئے تھے، یہ تو خود قبضہ کر کے بیٹھ گئے، نوجوان قیادت کی باتیں کرتے ہیں، یہ دوسروں سے مختلف کیسے ہیں؟ پھر اقرار صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا، اقرار صاحب نے ٹویٹ کیا، ہم نے فوجی راج دیکھا، بھٹو راج، خان راج اور گورنر راج دیکھا، لیکن اب اس ملک میں عوامی راج ہوگا۔ ایک جمہوری جماعت کے قیام کی تحریک کو ہم پاکستان عوام راج تحریک کا نام دے رہے ہیں۔ اقرار صاحب نے سارے راج لکھ دے، اقرار صاحب کو زرداری راج نہیں نظر آیا ہے، اقرار صاحب کو شریف راج نظر نہیں آیا۔ اقرار صاحب لاہور میں ہیں، بڑے سیانے ہیں، ان کو شریف خاندان میں کوئی بھی خرابی نظر نہیں آتی، زیادہ خرابیاں ان کو عمران خان میں نظر آتی ہے، اور رائٹلی سو، وہ جیل میں ہے، وہ کچھ پڑھ بھی نہیں سکتا، وہ اگر سے جواب بھی نہیں دے سکتا، تو 2 ٹکے کا آدمی بولتا رہے جتنا مرضی کو فرق نہیں پڑتا، لیکن اقرار صاحب آپ ذرا تھوڑی اپنی سکن سخت کر لیں، سوال ہوں گے، کیونکہ جو یہ لانچ کی جا رہی ہے نوجوانوں کی پارٹی، نوجوان نسل کا ٹینشن پڑی ہوئی ہے بہت زیادہ کہ اس کو راغب کرنا ہے، اور جو بندہ چوز کیا ہے وہ نوجوانوں کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، نوجوانوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن فی الحال اقرار صاحب کنفیوز ہیں، ان کی کنفیوژن دور ہو جائے پھر اس پہ مزید بات کریں گے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں ہے، میرا خیال ہے اقرار صاحب کو بھی سمجھ نہیں ہے۔ آخر میں جناب عوامی تذلیل، سہیل افریدی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، بہت خطرناک ٹویٹ ہے، میں چاہتا ہوں میں پڑھ کے سناؤں۔ وہ کہتے ہیں، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اس وقت تیرا کو آپریشن اور لوگوں کا زبردستی انخلا بند کمروں کا فیصلہ ہے۔ تیرا میرا گھر ہے، وہ لوگ میرے ہیں، میں ان میں سے اور وہ مجھ سے ہیں، وہاں آج جو کچھ بھی کروایا جا رہا ہے مجھے میرے موقف پر ڈٹ جانے کی وجہ سے میرے لوگوں کو مجھ سے منحرف کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری حکومت اپنے لوگوں کے تمام مسائل حل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گی۔ ہم پر زبردستی مسلط کی گئی دہشت گردی، بند کمروں کے فیصلوں میں بدماشی سے جاری کردہ ملٹری آپریشن کے تحت لوگوں کا مجبوراً انخلا، ان تمام مظالم کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے کاموں میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے زبردستی مداخلت کی جا رہی ہے۔ تمام پروسیس کو آہستہ یعنی سلو ڈاؤن کیا جا رہا ہے، لوگوں کی رجسٹریشن نادرا کر رہا ہے، وہ وفاقی ادارہ ہے، وہ منٹوں کا کام گھنٹوں میں، گھنٹوں کا کام دنوں میں کر رہا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے۔ سیکورٹی فورسز کے اہلکار چیکنگ اور آنکھ کا اسکینر لگا کر لوگوں کو ویریفائی کرنے میں وقت ضائع کر کے ان کو پریشان کر رہے ہیں، یعنی بدتمیزی کی جا رہی لوگوں سے۔ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرنے والوں اپنے اچھے لوگوں کو متاثرہ لوگوں میں گھسا کر ان کو اکسا رہے ہیں۔ تیرا کے لوکل ایم این اے عبد الغنی افریدی اور میرے بڑے بھائی جب وہاں پہنچے تو اپنے ٹاؤٹ سے ان کی بے عزتی کروانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ واپسی میں ان کے لیے سڑک بند کر کے راستہ تبدیل کروانے پر ان کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا۔ اچھے لوگ راستے میں گاڑی کھڑی کر کے جان بوجھ کر سڑک پر رش بنایا جا رہا تھا تاکہ عوام غصہ کرے اور منتخب نمائندوں کو برا لگے۔ اب اتنا سا میں نے پڑھا، اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ میں یہ سہیل افریدی صاحب کیا بات کریں، مجھے بھی سمجھ آ رہا ہے کیا بات کریں۔ اس طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ منتخب نمائندے، عوام تو انہیں کو بولے گی، ظاہری بات ہے جناب، بندوق والے کو تو کوئی نہیں بولتا، تو مجھے بھی نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ کافی ہے جاننے کے لیے کہ عوام کو پاکستان میں کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے، جو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں ایک ملٹری آپریشن کے نام، ان پر کیا گزرتی ہے۔ یہ میں نے زندگی میں ایک بار گھر شفٹ کیا شاید اپنے ہوش میں، اور وہ جس مسئلے میں 1 ہفتے رات میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ تو چھوڑ کر اچھے خاصے گھروں میں رہنے والے لوگ ٹینٹوں میں جا کے رہیں گے، پتہ نہیں کدھر جا کے رہیں گے، کیوں رہیں گے، سوچنے سے قاصر ہوتا ہے دماغ۔ آپ بھی ضرور سوچئے گا ذرا کہ اس انسانیت کی تذلیل پر آپ ملیٹنٹس ختم کر رہے ہیں یا نفرتیں بڑھا رہے ہیں، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے گا جناب، اللہ حافظ۔